Dear students, class 9, 10 P1 गर्ल्स एंड बॉयज़, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू के सब्जेक्ट के साथ आज का हमारा उन्वान है अफसाना पंचायत पार्ट सेकंड। आज 5 मई 2020 है। आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। बच्चों, हमने आधा अफसाना पढ़ लिया था। आधे अफसाने में क्या बात थी? आधे अफसाने में ये ज़िक्र था कि अलगू चौधरी और शेख जुम्मन आपस में गहरे दोस्त हैं। जुम्मन के पास एक बूढ़ी बेवा खाला है जिसकी कुछ मलकियत जुम्मन ने अपने नाम करवा ली और अब उसे नान नफ़का नहीं देता। जब खाला ने यह कहा कि मुझे नान नमक चाहिए, तो अगर तुम मेरे साथ गुजारा नहीं कर सकते तो मुझे कुछ माहवार ख़र्चा दे दिया करो, मैं अपना अलग खाना बना लिया करूँगी। लेकिन शेख जुम्मन ने कहा कि पैसा यहाँ कोई फलता है। तो खाला ने फिर उसे पंचायत की धमकी दी। तो पंचायत में जाता है ये मुकदमा और इसका फ़ैसला अलगू चौधरी करता है, जो कि जुम्मन शेख के ख़िलाफ़ होता है। तो आइए आज हम आगे पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 39 से शुरू करते हैं हम, जहाँ से शेख जुम्मन अपनी तरफ से कुछ दलील देने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं खाला की खिदमत में कोई कसर नहीं रखता। हाँ, औरतों में ज़रा अनबन रहती है, इसमें मैं मजबूर हूँ। औरतों की तो ये आदत ही है, मगर माहवार रुपया देना मेरे काबू से बाहर है। खेतों की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं। आगे पंचों का हुक्म सर और माथे पर है। अलगू को आए दिन अदालत से वास्ता रहता था। कानूनी आदमी थे। जुम्मन से जरा करने लगे। एक एक सवाल जुम्मन के दिल पर हथौड़े की ज़रब की तरह लगता था। जुम्मन हैरत में थे कि अलगू को क्या हो गया है। अभी तो ये मेरे साथ बैठा कैसे मज़े मज़े की बातें कर रहा था। इतनी देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर आमादा हो गया। अच्छी दोस्ती ने भाई। जरा ख़त्म होने के बाद अलगू ने फ़ैसला सुनाया। लहजा नहायत संगीन और तहमकाना था। शेख जुम्मन, पंचों ने इस मामले पर अच्छी तरह गौर किया है। ज़्यादती सरासर तुम्हारी है। खेतों से माकूल नफ़ा होता है। तुम्हें चाहिए कि खाला जान के माहवार गुजारे का बंदोबस्त करो। इसके सिवा और कोई सूरत नहीं। अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं तो हिबानामा मनसूख हो जाएगा। जुम्मन ने फ़ैसला सुना और सन्नाटे में आ गया। अहबाब से कहने लगा, भाई इस ज़माने में यही दोस्ती है कि जो अपने ऊपर भरोसा करे उसकी गर्दन पर छुरी फेरी जाए। यहाँ तक के मुश्किल अल्फाज के मायने देख लेते हैं। पहली लाइन पर है कोई कसर ना रखना, जिसका मायने है कोई कमी ना छोड़ना। ठीक है। इसके बाद है अनबन, लड़ाई। लड़ाई झगड़ा दिल पर हथौड़े की तरह दिल को बहुत तकलीफ़ देता था। जरा बहस, ज़रब की तरह लगना, बहुत बुरा लगना। काया पलट होना, तब्दीली आना। दोस्ती निभाना, दोस्ती के तकाज़े पूरे करना। आमादा कायल, तहकमाना, हुक्मिया अंदाज में। संगीन, सख्त, माकूल नफ़ा, मुनासिब मुनाफा। सरासर, मुकम्मल तौर पर। मनसूख होना, ख़त्म होना। बंदोबस्त, इंतज़ाम। बच्चों, यहाँ तक एक मुकदमा हल हो चुका है। और वो मुकदमा कौन सा था? वो मुकदमा ये था कि जुम्मन शेख की खाला के पास जो ज़मीन थी वो जुम्मन ने अपने नाम करवा ली थी और खाला को नान नफ़का नहीं देता था, जिसकी वजह से खाला ने पंचायत बुलाई और पंचायत में अलगू जो था वो पंच मुकर्रर हुआ और उसने फ़ैसला जो था वो खाला के हक़ में जुम्मन शेख के ख़िलाफ़ सुना दिया। अब जुम्मन इस
کو بہت برا سمجھنے لگا کہ میرا دوست تھا اور اس نے میری ہی گردن پر چھری چلا دی. ٹھیک ہے، اب آئیے آگے پڑھتے ہیں. اس فیصلے نے الگو اور جمن کی دوستی کی جڑیں ہلا دی. تناور درخت حق کا ایک جھونکا بھی نہ سہ سکا. اب وہ ملتے تھے مگر تیر و سپر کی طرح. جمن کے دل سے دوست کی غداری کا خیال دور نہ ہوتا تھا اور انتقام کی خواہش چین نہ لینے دیتی تھی. خوش قسمتی سے موقع بھی جلد مل گیا. الگو چودھری پچھلے سال میلے سے بیلوں کی ایک اچھی گوہیاں مال لائے تھے. پچھائیاں نسل کے خوبصورت بیل تھے. مہینوں تک کرب و جوار سے لوگ انہیں دیکھنے آتے رہے. اس پنچایت کے بعد 1 مہینہ بیل مر گیا. جمن نے اپنے دوستوں سے کہا، یہ دغا بازی کی سزا ہے. انسان صبر کر جائے مگر خدا نیک و بد دیکھتا ہے. الگو کو اندیشہ ہوا کہ جمن نے اسے زہر دلوایا ہے. اس کے برعکس چودھرائن کا خیال تھا کہ اس پر کچھ کرایا گیا ہے. چودھرائن اور فہیمن میں ایک دن زور و شور سے ٹھنی. دونوں خواتین نے روانی بیان کی ندی بہا دی. تشبیہات اور استعاروں میں باتیں ہوئیں. بارے جمن کی آگ بجھا دی. بیوی کو ڈانٹا اور رزم گاہ سے ہٹا کر لے گیا. ادھر الگو چودھری نے اپنے ڈنڈے سے چودھرائن کی شیریں بیانی کی داد دی. ایک بیل کس کام کا؟ اس کا جوڑا بہت ڈھونڈا مگر نہ ملا. ناچار اسے بیچنے کی صلاح ہوئی. گاؤں میں ایک سمجھو سیٹھ تھے. وہ یکا گاڑی ہانکتے تھے. گاؤں میں گڑ گھی بھرتے اور منڈی لے جاتے. منڈی سے تیل نمک لاد کر لاتے اور گاؤں میں بیچتے تھے. اس بیل پر ان کی طبیعت لہرائی. سوچا اسے لے لوں. دام کے لیے 1 مہینے کا وعدہ ہوا. چودھری بھی غرض مند تھے. گھاٹے کی کچھ پرواہ نہ تھی. سمجھو نے نیا بیل پایا تو پاؤں پھیلائے دن میں 3 4 کھیوے کرتے. نہ چارے کی فکر تھی نہ پانی کی، بس کھیووں سے کام تھا. منڈی لے گئے، وہاں کچھ سوکھا بھس ڈال دیا اور غریب جانور ابھی دم بھی نہ لینے پاتا تھا کہ پھر جوت دیا. بچوں یہاں تک پیج مکمل ہو گیا. ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں. تناور مضبوط، حق کا سچائی کا، سہ نہ سکا برداشت نہ کر سکا. تیر و سپر تیر اور ڈھال. غداری بے وفائی. انتقام بدلہ. اچھی گویاں 2 بیل جوڑا. پچھائیاں نسل، یہ بیلوں کی ایک نسل ہے، بہت خوبصورت بیل ہے. ٹھیک ہے. دغا بازی غداری. نیک و بد اچھائی اور برائی. اندیشہ خطرہ. ٹھنی بحث ہوئی. روانی بیان بیان کی روانی. رزمگاہ میدان جنگ. یکا گاڑی بچے ایسی گاڑی جس کے آگے ایک گھوڑا جوڑا جاتا ہے اور پھر وہ اسے لے کے کہیں بھی لاد کے کچھ لے کے آیا جاتا ہے واپس. جیسے گدا گاڑی ہوتی ہے اسی طرح یکا گاڑی ہوتی ہے. بچوں یہاں تک آپ نے دیکھا ہے کہ فیصلہ الگو نے جمن کے خلاف کیا تھا. تو اب جمن کا یہ سوچنا تھا کہ کبھی نہ کبھی اسے موقع ملے اور وہ اس سے بدلہ لے. اب الگو 2 بیل لے کے آیا تھا. ان میں سے ایک بیل مر گیا اور ان کا کہنا تھا کہ الگو کا یہ کہنا تھا کہ اسے زہر دلوایا گیا ہے اور یا اس پر کچھ کروا دیا گیا ہے. اب ایک بیل ان کے کسی کام کا نہ تھا. انہوں نے سمجھو سیٹھ جو کہ یکا گاڑی ہانکتے تھے اسے بیچ دیا. مہینے بھر میں بیچارے کا کچومر نکل گیا. یکے کا جوا دیکھتے ہی بیچارے کا ہاؤ چھٹ جاتا. ایک قدم چلنا 2 بھر تھا. ہڈیاں نکل آئی تھیں
لیکن اصیل جانور مار کی تاب نہ تھی۔ ایک دن چوتھے کھیوے میں سیٹھ جی نے دونا بوجھ لادا۔ دن بھر کا تھکا جانور پیر مشکل سے اٹھتے تھے، اس پر سیٹھ جی کوڑے رسید کرنے لگتے۔ بیل جگر توڑ کر چلا، کچھ دور دوڑا، چاہا کہ ذرا دم لے۔ ادھر سیٹھ جی کو جلد گھر پہنچنے کی فکر، کئی کوڑے بے دردی سے لگائے۔ بیل نے ایک بار پھر زور لگایا، مگر طاقت نے جواب دے دیا۔ زمین پر گر پڑا اور ایسا گرا کہ پھر نہ اٹھا۔ کئی بورے گڑ اور کئی کنستر گھی کے بیچے تھے۔ 200-400 روپے کمر میں بندھے ہوئے تھے۔ گاڑی پر کئی بورے نمک کے تھے، چھوڑ کر جا بھی نہ سکتے تھے۔ گاڑی پر لیٹ گئے، وہیں رت جگہ کرنے کی ٹھان لی اور آدھی رات تک دل کو بہلاتے رہے۔ حقہ پیا، گایا، پھر حقہ پیا، آگ جلائی تاپا اپنی دانست میں تو وہ جاگتے ہی رہے، مگر جب پو پھٹی چونکے اور کمر پر ہاتھ رکھا تو تھیلی ندارد۔ کلیجہ سن سے ہو گیا، کمر ٹٹولی، تھیلی کا پتہ نہ تھا۔ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، کئی کنستر تیل کے بھی غائب تھے۔ سر پیٹ لیا، پچھاڑیاں کھانے لگے۔ صبح کو بازار خرابی گھر پہنچے۔ سٹھانی جی نے جب یہ عالم ناک حادثہ سنا تو چھاتی پیٹ لی۔ پہلے تو خوب روئیں، تب الگو چودھری کو گالیاں دینے لگی۔ حفظ ما تقدم کی سوجھی، نگوڑے نے ایسا منحوس بیل دیا کہ سارے جنم کی کمائی لٹ گئی۔ اس واقعے کو کئی ماہ گزر گئے۔ الگو جب اپنے بیل کی قیمت مانگتے تو سیٹھ اور سٹھانی دونوں جھلائے ہوئے کتوں کی طرح چڑھ جاتے۔ یہاں تو سارے جنم کی کمائی مٹی میں مل گئی، فقیر ہو گئے، انہیں دام کی پڑی ہے۔ مردہ منحوس بیل دیا تھا، اس پر دام مانگتے ہیں۔ آنکھ میں دھول جھونک دی۔ مرا ہوا بیل گلے باندھ دیا۔ صبر نہ ہوتا ہو تو ہمارا بیل کھول کر لے جاؤ، مہینے کے بدلے 2 مہینے جوت لو، اور کیا لوگے؟ اس فیضانہ فیصلے کے قدردان حضرات کی بھی کمی نہ تھی۔ اس طرح جھڑپ سن کر چودھری لوٹ آتے، مگر 150 روپے سے اس طرح ہاتھ دھو لینا آسان نہ تھا۔ ایک بار وہ بھی بگڑے، سیٹھ جی گرم ہو پڑے، سٹھانی جی جذبے کے مارے گھر سے نکل پڑی۔ سوال و جواب ہونے لگے، خوب مباحثہ ہوا، مجادلے کی نوبت آ گئی۔ سیٹھ جی نے گھر میں گھس کر کواڑ بند کر لیے۔ گاؤں کے کئی معزز آدمی جمع ہو گئے۔ دونوں فریق کو سمجھایا، سیٹھ سمجھو کو دلاسا دے کر گھر سے نکالا اور صلاح دی کہ آپس میں سر پھٹول سے کام نہ چلے گا۔ اس سے کیا فائدہ؟ پنچایت کر لو، جو کچھ طے ہو جائے اسے مان لو۔ سیٹھ جی راضی ہو گئے، الگو نے بھی حامی بھر لی۔ فیصلہ ہو گیا۔ پنچایت کی تیاریاں ہونے لگی۔ دونوں فریق نے غول بندیاں شروع کی۔ تیسرے دن اسی سایہ دار درخت کے نیچے پھر پنچایت بیٹھی۔ رامدھن مصر نے کہا، اب کیوں دیر کی جائے، بولو چودھری، کن کن آدمیوں کو پنچ بدتے ہو؟ الگو نے منکسرانہ انداز میں جواب دیا۔ بچوں پیج نمبر 40 ختم ہو گیا۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ یکے کا اگلا حصہ جہاں پہ گھوڑے کو باندھا جاتا ہے۔ اصیل، اچھی نسل کا۔ تاب نہ تھی، طاقت نہ تھی۔ کھیوے کا مطلب ہوتا ہے چکر، دونا 2 گنا۔ کوڑے رسید کرنا، ڈنڈے مارنا۔ تاپنا، آگ تاپنا۔ دل کو بہلانا، دل کو تسلی دینا۔ پو پھٹنا، صبح ہونا۔ دانست، سمجھ۔ کلیجہ سن ہو گیا، ہوش اڑ گئے۔ ندارت، غائب۔ پچھاڑیاں کھانا، رونا پیٹنا۔ سر پٹنا، ماتم کرنا۔ المناک، پریشان کن۔ بازار خرابی، بری حالت میں۔
حفظ ما تقدم حفاظت کے طور پر، چھاتی پیٹنا، رونا، ماتم کرنا، نگوڑا نکما، سوجنا ذہن میں آنا، سارے جنم کی کمائی ساری زندگی کی کمائی، منحوس نحوست کا مارا، مٹی میں ملنا ضائع ہونا، جھلائے ہوئے غصے کے مارے، گلے باندھ دینا حوالے کر دینا، آنکھ میں دھول جھونکنا دھوکہ دینا، جھڑپ لڑانا، فیاضانہ سخاوت کا، ہاتھ دھو لینا چھوڑنا، لوٹ آنا واپس آنا، مباحثہ بحث، بگڑنا ناراض ہونا، نوبت موقع، مجادلہ لڑائی، کواڑ دروازے کے پٹ، سرپھٹور مار پیٹ، دلاسا تسلی، غول بندیاں گروہ بندیاں، حامی بھرنا رضامند ہونا، منکسرانہ انداز عاجزانہ انداز، پنچ بدلنا مصنف مقرر کرنا۔ تو بچوں اگلے پیج کی طرف چلتے ہیں، پیج نمبر 41۔ سمجھو سیٹھ ہی چن لے۔ سمجھو سیٹھ کھڑے ہو گئے اور کڑک کر بولے، میری طرف سے شیخ جمن کا نام رکھ لو۔ الگو نے پہلا نام جمن کا سنا تو کلیجہ دھک سے ہو گیا، گویا کسی نے اچانک تھپڑ مار دیا۔ رامدھن مصر الگو کے دوست تھے، تہہ پر پہنچ گئے، بولے، چودھری تم کو کوئی عذر تو نہیں ہے؟ چودھری نے مایوسانہ انداز سے جواب دیا، نہیں مجھے کوئی عذر نہیں ہے۔ اس کے بعد 4 نام تجویز کیے گئے۔ الگو پہلا چرکا کھا کر ہوشیار ہو گئے تھے، خوب جانچ کر انتخاب کیا، صرف سرپنچ کا انتخاب باقی تھا۔ الگو اس فکر میں تھے کہ اس مرحلے کو کیوں کر طے کروں کہ یکایک سمجھو سیٹھ نے کے ایک عزیز گوڈر شاہ بولے، سمجھو بھائی سرپنچ کسے بناتے ہو؟ سمجھو کھڑے ہو گئے اور اکڑ کر بولے، شیخ جمن کو۔ رامدھن مصر نے چودھری کی طرف ہمدردانہ انداز سے دیکھا اور پوچھا، الگو تمہیں کوئی عذر ہو تو بولو۔ الگو نے قسمت ٹھونک لی، حسرت ناک لہجے میں بولے، نہیں مجھے کوئی عذر نہیں ہے۔ شیخ جمن کو اپنی عظیم الشان ذمہ داری کا احساس ہوا۔ اس نے سوچا، میں اس وقت انصاف کی اونچی مسند پر بیٹھا ہوں، میری آواز اس وقت حکم خدا ہے اور خدا کے حکم میں میری نیت کو مطلق دخل نہ ہونا چاہیے۔ حق اور راستے سے جو بھر ٹلنا بھی مجھے دین اور دنیا میں سیاہ بنا دے گا۔ پنچایت شروع ہوئی، فریقین نے اپنے حالات بیان کیے، جرا ہوئی شہادتیں گزریں، فریقین کے مددگاروں نے بہت کھینچ تان کی، جمن نے بہت غور سے سنا اور تب فیصلہ سنایا۔ الگو چودھری اور سمجھو سیٹھ، پنچوں نے تمہارے معاملے پر غور کیا ہے۔ سمجھو کو بیل کی پوری قیمت ادا کرنا واجب ہے۔ جس وقت بیل ان کے گھر آیا اس کو کوئی بیماری نہ تھی، اگر قیمت اسی وقت دے دی گئی ہوتی تو آج سمجھی سے واپس لینے کا ہرگز تقاضا نہ کرتے۔ رامدھن مصر نے کہا، قیمت کے علاوہ ان سے تاوان بھی لیا جائے، سمجھو نے بیل کو دوڑا دوڑا کر مارا ہے۔ جمن نے کہا، اس کا اصل معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ گوڈر شاہ نے کہا، سمجھو کے ساتھ کچھ رعایت ہونی چاہیے، اس کا بہت نقصان ہوا ہے اور اپنے کیے کی سزا مل چکی ہے۔ جمن بولا، اس کا بھی اصل معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ الگو چودھری کی بھلے منسی پر منحصر ہے۔ یہ فیصلہ سنتے ہی الگو چودھری پھولے نہ سمائے۔ 1 گھنٹے کے بعد جمن شیخ الگو کے پاس آئے اور ان کے گلے لپٹ کر بولے، بھیا جب تم نے میری پنچایت کی ہے، بھیا جب سے تم نے میری پنچایت کی ہے میں دل سے تمہارا دشمن تھا، مگر آج مجھے معلوم ہوا کہ پنچایت کی مسند پر بیٹھ کر نہ کوئی کسی کا دوست ہوتا ہے اور نہ دشمن، انصاف کے سوا اسے کچھ نہیں سوچتا۔ الگو رونے لگے، دل صاف ہو گئے، دوستی کا مرجھایا ہوا درخت پھر سے ہرا ہو گیا، اب وہ چالوں کی زمین پر نہیں، حق اور انصاف کی زمین پر کھڑا تھا۔
کلاس ناہم ہم نے سبق پڑھا ہے پنچایت، جس کے مصنف کا نام ہے منشی پریم چند۔ پنچایت بچوں ایک اس طرح کا ایک جرگہ ہوتا ہے جس میں لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور دو فریقین کے درمیان جو بھی مسئلہ ہوتا ہے، مقدمہ ہوتا ہے، اس کے درمیان فیصلہ کروایا جاتا ہے۔ تو ہم نے ایک پنچایت کا واقعہ پڑھا اس افسانے میں۔ تو اس افسانے میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ دو مقدموں کا ذکر ہے۔ پہلا مقدمہ شیخ جمن اور اس کی خالہ کے درمیان ہوتا ہے، کیونکہ خالہ کے نام تھوڑی سی ملکیت ہوتی ہے، شیخ جمن اسے اپنے نام کروا لیتا ہے اور بعد میں خالہ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا اور خالہ پنچایت بلاتی ہے اور پنچایت میں الگو چودھری پنچ ہوتے ہیں اور الگو چودھری جمن کے خلاف فیصلہ سناتے ہیں۔ بچہ دوسرا مقدمہ ہم نے پڑھا ہے الگو چودھری اور سمجھو سیٹھ کے درمیان جو ہوتا ہے، کیونکہ الگو کا ایک بیل مر جاتا ہے، وہ دوسرا بیل سمجھو سیٹھ کو فروخت کر دیتا ہے اور سمجھو سیٹھ اسے کھیوے لگا کے چکر لگا کے اسے کسی نہ کسی طرح بیمار کر دیتے ہیں اور وہ بیل مر جاتا ہے۔ اب اس نے پیسے تو دیے نہیں ہوتے، اس لیے وہ پیسے دینے سے مکر جاتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، اس لیے وہ اپنا فیصلہ لے کے الگو چودھری پنچایت کے پاس جاتے ہیں اور جب وہ پنچایت کے پاس جاتے ہیں تو شیخ جمن وہاں پہ پنچ ہوتا ہے اور وہ فیصلہ الگو کے حق میں سناتا ہے۔ تو بچوں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ عدالتی کارروائی کی طرح یہ بھی ایک مشاورتی کمیٹی ہوتی ہے جس میں بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ سنایا جاتا ہے اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بہت اچھا لگا ہوگا اور اس سبق کے بعد میں آپ کو کہانی بھی سینڈ کروں گی، وہ میم آپ کو بھیجیں گے۔ پنچایت ایک ڈرامہ ہے، پی ٹی وی والوں نے اسے ڈرامائی تشکیل دی ہوئی ہے، آپ چاہیں تو اسے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ بچے اپنا خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔